अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू वही है जो इस वक्त पाकिस्तान का बहुत अहम मसला है। दहशत गर्दी के खिलाफ क्या किया जाए, जंग का आगाज किया जाए या मुज़ाकरात को एक और मौका भी मिलना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में फिजा यही है कि दहशत गर्दों से अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की और रियासत पाकिस्तान की इस ऑफर का मुसलसल मजाक उड़ाया है। जब उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी गई, उन्होंने मुसलसल हमले जारी रखे और एक ऐसा कंसेंसस पाकिस्तान में बिल्ड हो रहा है कि जो प्यार की जुबान समझता है उसके साथ प्यार की जुबान में बात की जाए, जो हथियार डाले उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन जो ताकत की जुबान में बात करता है उसके साथ ताकत की जुबान में बात की जाए। और इसके साथ साथ आज अदालत ने एक अहम केस था परवेज मुशर्रफ साबिक डिक्टेटर के खिलाफ गद्दारी का केस, उसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है AFIC की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ को एंजियोग्राफी की जरूरत है लेकिन वो करवा नहीं रहे। वो कहते हैं पाकिस्तान में उनको डॉक्टर्स पर और उस हॉस्पिटल पर एतमाद नहीं है जो उनका अपना हॉस्पिटल है जिसमें वो खुद गए। अपने इदारे पर उन्होंने बेएतमादी का इजहार कर दिया है, उस इदारे पर जिसको वो मुसलसल वो और उनके साथी उकसा रहे हैं कि वो बगावत कर दें और उनकी सपोर्ट करें। तो क्या ये मुनासिब है? और वो जो टांगे चीरने की धमकियां दे रहे हैं और सहाफियों को भी गालियां दे रहे हैं, उनसे भी ये पूछने का इस वक्त मौका है कि 5000 पाकिस्तान के फौजी जो इस दहशत गर्दी की जंग में मारे जा चुके हैं, उनका खून परवेज मुशर्रफ के हाथों पर है या नहीं। हमें ज्वाइन किया है आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, वफाकी वजीर हैं पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सीनियर तर्जुमा निगार हैं। और हमें ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शफकत साहब, आप ज़ाहिर है दूर बैठे हमसे, मैं आपसे ही बात का आगाज करना चाहता हूँ। ये बताइएगा, आपकी जमात के बारे में लोगों का तासुर ये है कि अभी भी आप लोग चाहते, आपकी जमात चाहती है, आपकी जमात की लीडरशिप ये चाहती है कि इन दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। जो वाक़यात हुए हैं पिछले कुछ अरसे से और जब से मुज़ाकरात की उनको दावत दी गई है उस वक्त से लेकर अब तक, लगता ये है कि वो तो जंग पे तुले हुए हैं। आपके ख्याल में क्या ये पॉलिसी स्टेट की नहीं होनी चाहिए कि प्यार का जवाब प्यार से और ताकत का ताकत से? देखिए, कुदरती बात यह है कि मुज़ाकरात तो उन्हीं से हो सकते हैं जो मुज़ाकरात करेंगे। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते उनसे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन आपको मालूम है कि सारी पार्टीज ने हुकूमत को एक मैंडेट दिया और मैंडेट दिया मुज़ाकरात का। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि हमें बताएं कि मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं, हमें बताएं कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक दो टोक बात करें ना, अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें तो कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि APC जो हुई थी उसमें सारी पार्टियां जिन्होंने शामिल हुआ था, उसके बाद हुकूमत ने एतमाद में किसी को नहीं लिया। इसलिए हमें ये नहीं पता कि क्या पेशरफ्त हुई क्या नहीं हुई। क्या हुकूमत फाइनली इस नतीजे में पहुंच चुकी है कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाबिले अमल है? अगर ऐसी बात है तो वो बता दें, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हमें बताएं कि मुज़ाकरात कि किस स्टेज पे है। देखिए, इसको बहुत ये जो हमने मुज़ाकरात की बात की और सारी पार्टीज ने की जिसमें PMLN भी शामिल है, इसको थोड़ा गलत समझा जाता है। हमने हमेशा ये कहा है कि हमारा मद्दे मुकाबिल जो है, ये हरीफ जो है, वो अगर कमजोर होता है, जिसमें से कुछ लोग आके आइन के दायरे में आ जाते हैं, तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है कि आप अपने जो दुश्मन है उसको कमजोर करें। क्योंकि हमें कभी ये शक नहीं था कि सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो 60-65 ग्रुप जितने भी बताए जाते हैं कि वो सारे के सारे जो हैं वो आइन के दायरे में आ जाएंगे। हो सकता है उसमें से 20 आ जाते, 25 आ जाते, लेकिन असल बात तो ये है कि हुकूमत अगर हमें अब फाइनली आगे कह देती है और वही लीडरशिप को इकट्ठा करके ये कह देती है कि जी अब मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते, तो ये हमें जो जिनको मैंडेट दिया था उनको बता रहा है, उसके बाद अगला लाया अमल जो है वो तैयार होगा। शफकत साहब, अभी एक लिस्ट आई है जिसमें फतवा दिया गया है सहाफियों के खिलाफ, मीडिया के लोगों के खिलाफ। फिर जब मुज़ाकरात की दावत दी गई उसके बाद मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी को शहीद किया गया, चर्च पे पेशावर में हमला हुआ, उसके बाद बन्नू पे अटैक हुआ, आर्य बाजार में धमाका हुआ, हंगू पे हुआ, कराची में पोलियो वर्कर्स को मारा गया, चारसदा में मारा गया और बहुत सारे वाकयात हुए। मुसलसल वो टारगेट कर रहे हैं और मार रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि वो चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात किए जाएं?
نہیں، یقیناً ہم نے تو یہ کہا ہے، ہم اس کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ایکشنز ہیں یہ کوئی مذاکرات کے لیے ماحول پیدا نہیں کر رہے، ماحول کو کشیدہ کر رہے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جہاں مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ تحریک انصاف کی صرف بات نہیں تھی کہ مذاکرات کریں، ساری جماعتیں ٹھیک، اور حکومت اس سے آگے بڑھ کے، سب سے آگے حکومت تھی، پی ایم ایل این، اے این پی، پیپلز پارٹی، ساری جماعتوں نے ایک مینڈیٹ دیا حکومت کو مذاکرات کرنے کا. میں شاہد خاقان عباسی صاحب ماشاءاللہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت کے، بتا دیں ہمیں کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ بالکل ہو نہیں سکتے، مذاکرات کا سارا راستہ بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکے ہیں، یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ سارے پارٹیز کو بلائے اور ان کو کہے کہ دو ٹوک تو بات کریں. ابھی تو ہم کنفیوژن میں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ جی کیا صورتحال ہے. لیکن میں یہ آپ سے برملا کہتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی ایکشن ہے، نہ صرف ان کی ہم مذمت کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ان کی طرف سے کوئی مذاکرات کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. لیکن حکومت اس کے بارے میں ہمیں واضح جو ہے وہ اپنی پالیسی بتائے. شاہ صاحب، بڑا واضح تحریک انصاف کی طرف سے یہ میسج آیا کہ وہ ٹی ٹی پی سیریس نہیں ہے مذاکرات میں، لیکن حکومت ہمیں بتائے کہ اس نے کیا اس پہ کیا واقعی کچھ کیا ہے. جیسے سمیع الحق صاحب ابھی ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے بلایا اور پھر دوبارہ فون ہی نہیں اٹینڈ کیا، اس لیے انہوں نے مذاکرات کروانے سے انکار کر دیا. تو حکومت کیوں واضح طور پہ قوم کو یا سیاسی لیڈران کو اعتماد میں کیوں نہیں لے رہی اس ایشو پہ؟ نہیں، مسئلہ یہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے اور اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود یا وزیر داخلہ اعتماد میں لیں گے ملک کو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سب جماعتوں نے کہا کہ مذاکرات کیے جائیں، اس میں حکومت نے کوشش کی اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے آپ کے سامنے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید جب مذاکرات ہوتے ہیں تو طاقت کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. قطعاً ایسی بات نہیں ہوتی، یہ طاقت کا راستہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور مذاکرات کے دروازے بھی کھلے رکھے جاتے ہیں. دوسرا تاثر یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کی وجہ سے شاید جو یہ ٹیررزم ہے اور جو غیر قانونی جو معاملات ہیں ان کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو قطعاً ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت سے پروگراموں میں تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید اب حکومت بڑا سافٹ اس پر ہو گئی ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں. زیادہ تاثر جو ہے اور جو اعتراض ہے اور جو نکتہ چینی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ حکومت نے کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا، بہت دیر کر دی ہے. جس نتیجے پہ بھی پہنچنا ہے اس میں پہنچنے میں بہت دیر کر دی ہے. کیا یہ درست تاثر نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا کیونکہ مذاکرات چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں ہوتی. میں نے پہلے کہا یہ ایک پروسیس ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کسی سے رابطہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. یہ سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں، ہر بات تو منظر عام پر نہیں آ سکتی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حالات کے مدنظر خفیہ رکھا جاتا ہے، لیکن وقت آنے پر وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ کانفیڈنس میں لیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ظاہر ہے اس موضوع پہ بہت لکھا بھی ہے، ریسرچ بھی کیا ہے. ایک میں نے آج چیز پڑھی ہے کہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ شمالی وزیرستان میں حکومت کوئی ایکشن کرتی بھی، چاہے ٹارگیٹڈ ہو یا دوسرا، تو یہ چیز اتنی پھیل گئی ہے کہ سلیپر سیلز پورے ملک میں بیٹھ گئے ہیں. تو اس لیے اس ملٹری آپریشن کا، ٹارگیٹڈ آپریشن کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی ڈیفینیشن ہے کسی بھی ریاست کی وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سرزمین ہے، جیوگرافیکل ایریا ہے، جیسے 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہاں پہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگا ریاست پاکستان. ٹھیک. اب یہ ہمارا قانون جو ہے، اس میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ایک کلوز بھی ڈالا ہے، ایک آرٹیکل ہے 256 جو یہ کہتا ہے کہ اس سرزمین کے اندر جو ملیشیا ہیں، آرمڈ گروپ جو ہیں، وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جو افواج پاکستان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب کنفیوژن نظر آتا ہے رولنگ پارٹی میں، پی ایم ایل این کے اندر بھی کنفیوژن نظر آتا ہے اور تحریک انصاف میں تو بے تحاشا کنفیوژن نظر آتا ہے. ہماری قانون میں بالکل کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی ایسے گروپ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا جو کہ ریاست پاکستان کے آلٹرنیٹ ایک دوسرا طاقت کا سرچشمہ پیدا اچھا، کرنے کی کنفیوژن کیا ہے آپ کو مسلم لیگ نون میں، تحریک انصاف میں؟ وہ تو صرف یہ کہہ رہے مذاکرات کیے جائیں آرمڈ گروپ سے. آپ نے کچھ بھی کرنا ہو، ریاست کو ایک حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے اور حکمت عملی میں پلان بنائے جاتے ہیں کہ آپ کا پلان ایک یہ ہے، آپ کا پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے. پلان اے میں ہم نیگوشیشن کریں گے، اگر وہ کامیاب نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے. سٹینڈ الون کوئی بھی بات نہیں چلے گی.
نہ آپریشن چلے گا نہ ڈائیلاگ چلے گا. اب تحریک انصاف بہت عرصے سے صرف اور صرف ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے, حکمت عملی کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک, جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہیں. حکمت عملی ہونی چاہیے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, ہم نے اس جیوگرافیکل ٹرین میں, اس پاک سرزمین میں طاقت کا سرچشمہ کسی اور کو نہیں ماننا. ٹھیک, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ ڈائیلاگ کے تھرو کریں گے, کیا آپریشن کے تھرو کریں گے؟ آبجیکٹو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت محمود صاحب, آج خورشید شاہ صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں, وہ سی ایم ایچ گئے ہیں. انہوں نے ان زخمیوں کی عیادت کی, ان سپاہیوں کی, فوجیوں کی جو آرے بازار بم دھماکے میں اور بنو کے حملے میں جو زخمی ہوئے ہیں, اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ حکومت اور وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے. کیا آپ کی جماعت بھی جو ووٹ جنہوں نے لیے ہیں, دوسرے نمبر کی بڑی جماعت ہے ووٹوں کے حساب سے, کیا آپ بھی یہی بات کہیں گے یا کہنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کہیں گے کہ حکومت اور وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس معاملے پہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, ابصار, بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست تحریک انصاف کو جیسے تہیہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ تحریک انصاف کے پیچھے پڑنا ہے. بات یہ ہے کون سی کنفیوژن ہے تحریک انصاف کو, کیا ہم وفاقی حکومت ہیں, کیا ہم گورنمنٹ ہیں؟ ہم نے گورنمنٹ کو ایک مینڈیٹ دیا, ہم نے نہیں دیا, ساری پاکستان کی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں. اس میں کون سی کنفیوژن والی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کے ماحول کو کشیدہ کیا. اس میں کون سی کنفیوژن کی بات ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے سنا, اس میں کیا آپ کو کوئی دو ٹوک بات نظر آئی؟ کیا انہوں نے کہہ دیا کہ جی مذاکرات کا راستہ بند ہو چکا ہے, کہ کیا انہوں نے کہہ دیا کہ اب جنگ پہ ہم آمادہ ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں, کچھ جنگ بھی ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے کچھ لبرل دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف فوج کشی اور صرف یہ کام کیا جائے, اور باقی کوئی جو مختلف آپشنز ہیں یا جسے کہتے ہیں فائٹ ٹاک, یہ وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بند کریں, صرف ایک چڑھائی کر دیں اور فوج کشی کریں اور بمباری کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں. ذمہ دارانہ باتیں یہی ہوتی ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کریں, اور جو نہیں آمادہ ہوتے اور آپ کے حریف ہیں ان کی طاقت کو کمزور کریں. یہ ایک سمپل حکمت عملی, اس میں کنفیوژن والی بات کون سی؟ اچھا, اسی سے تھوڑا آپ نے کہا کہ جی سوال یہ ہے کہ جی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی, خورشید شاہ صاحب کا ایک اپنا موقف ہے, لیکن ہمیں پہلے حکومت اعتماد میں لے, ہمیں بتائے کہ یہ گیم پلان ہے. ابھی فاروق صاحب نے کہا کہ جی پوری ایک حکمت عملی ہوتی ہے, ہمیں حکمت عملی بتائی جائے کہ جی یہ ہم نے کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, اور ہم اس پہ یا لبیک کہیں گے یا ہمارے تحفظات ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, وہ تو حکومت سے ہم ابھی جواب لیتے ہیں کہ آپ کو کب وہ اعتماد میں لیں گے, لیکن جو آپ کی جماعت پہ کچھ اور لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے کبھی خود تحریک طالبان پاکستان کو, حکیم اللہ محسود کو, اس وقت مولوی فضل اللہ ہے اور شاہد اللہ شاہد ہے, وہ بیانات دیتے ہیں, وہ اون کرتے ہیں حملوں کو, ان کو کبھی انہوں نے نام لے کے کبھی مذمت نہیں کی. کم از کم یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا. شفقت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں, ان کو میری آواز نہیں جا رہی, ان سے دوبارہ سوال کرتے ہیں. شاہد صاحب دیکھیں, پھر اعتراض وہی آ رہا ہے جی کہ اگر حکمت عملی بھی کوئی ہے تو ہمیں آپ اعتماد میں لیں. یہ بات کیسے طے ہوگی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہر چیز پہ اعتماد میں لینا ضروری نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں لیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد میں لینا ضروری ہے, لیکن حکمت عملی کو کبھی پبلک نہیں کیا جاتا, جو بھی آپ کا حکمت عملی ہو. لیکن ٹاپ لیڈرشپ کو تو لیا جا سکتا ہے. بالکل, وہ لیا جائے گا. پہلے بھی اے پی سی ہوئی تھی, وہاں پر ایک فیصلہ ہوا جس کا شفقت صاحب نے ذکر کیا کہ تمام جماعتیں اس میں تھیں, صرف پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نہیں تھی, تمام جماعتوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے تمام پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ, ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. شاید اگلے ہفتے ہو, یہ طے وزیر اعظم صاحب کریں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو شاید پہلے اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. اگلے ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے,
تو وہ ایک فورم ہے جہاں پر ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے. اچھا، لیکن جو میں نے ایک سوال ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے بھی پوچھا تھا، آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ کیا ایک جگہ آپ سمجھتے ہیں مرتکز ہیں اس وقت تمام دہشت گردیاں، ان کی لیڈرشپ، اور جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے، کراچی بہت بڑا شہر ہے، اس میں دیکھیں پنجاب کے بارے میں رپورٹس آتی رہتی ہیں، یا اسلام آباد میں بھارا کاؤ اور ایک ادھر ترنول کی سائڈ پہ یہ G13 بہت یہاں پہ کنسنٹریشن ہے ایسے عناصر کی. تو کیسے آپ یہ پورا تمام جگہوں پہ ایک ہی وقت میں لانچ کریں گے، صرف ایک جگہ کانسنٹریٹ کریں گے اور وہ تمام ملک میں حملہ کرتے پھریں گے؟ دیکھیں، میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نہ یہ کوئی یونیفائڈ فورسز سے آپ لڑ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی گروپ ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے. مختلف قسم کے گروپس وہاں بنے ہوئے ہیں جن کی اپنے آئیڈیالوجی ہے، اپنے ان کے محرکات ہیں، تو ان سب کا آپ نے ایک مختلف طریقے سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اور یقیناً وہ صرف ٹرائبل ایریاز میں نہیں ہے یا ایک پروونس میں نہیں ہے، وہ شاید اب ملک کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ کو ہر جگہ ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی صوبائیت کی بات نہیں ہے، کوئی ایک جماعت یا ایک علاقے کی بات نہیں ہے. یہ ہر پاکستانی پر لازم ہے کہ اس خرابی کا مقابلہ کرے، اور انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک. دیکھیے، دہشت گردی 3 ستونوں کے اوپر پھیلتی ہے، 3 اس کے طاقت کے سرچشمے آپ سمجھ لیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سرزمین کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، اور پھر ایک فائنینشیل پائپ لائن ہوتی ہے، اور ایک اس کا ریکروٹنگ ڈرائیو ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے دہشت گردی کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں. اب ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان ایک علاقہ ایسا رہ گیا ہے جہاں پہ یہ تینوں چیزیں اکٹھی پائی جاتی ہیں، کہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ حکومت کی رٹ نہیں ہے، وہاں پہ دہشت گردی نان اسٹیٹ ایکٹر جو غیر ریاستی طاقتیں ہیں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ایک فائنینشیل پائپ لائن بھی چلی آ رہی ہے ملک کے اندر سے بھی، ملک کے باہر سے بھی، اور پھر ایک ریکروٹمنٹ گراؤنڈ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے. اگر اس میں سے آپ ایک چیز ان سے چھین لیں، جیسے پاکستان میں آپ دیکھیے کہ پچھلے 8-10 سالوں میں کوئی 8 سال پہلے 18 ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس ایسی تھیں جہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ بہت انفلوئنس رکھتے تھے، ان کا بہت ہولڈ تھا وہاں پہ. یہ پچھلے 6-7 سالوں میں جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں اب ایک ڈسٹرکٹ رہ گئی ہے. 18 سے ہم وی آر ڈاؤن ٹو 1 ڈسٹرکٹ، ٹھیک، جہاں پہ ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہولڈ. لیکن جو فائنینشیل پائپ لائن کی آپ نے بات کی اور ریکروٹنگ جو ایک گراؤنڈ کی بات کی، اس پہ تو کوئی کام ہو ہی نہیں رہا اس ملک میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ کام ہونا چاہیے، لیکن 60-70% جو ہے ان کی جان وہ سرزمین کے اوپر ہے. وہ ٹکڑا ہے سرزمین کا جس کے اوپر یہ قابض رہتے ہیں، جہاں پہ ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے، جہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک. اگر اس کو کسی طرح سے کھینچ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% معاملہ دب جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دوسرے ہمارے موضوع پر بھی بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دوسرے موضوع پر جانے سے پہلے شفقت صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو بریک سے پہلے کیا تھا لیکن آپ کو آڈیو پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں آپ کے پاس آ سکا. آپ کے جو تحریک انصاف کے جو ناقد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے طالبان کے کاز سے وہ بہت ڈیپ ہے، اور اسی لیے وہ کھل کر کبھی تحریک طالبان پاکستان کے جو فضل اللہ ہے یا حکیم اللہ محسود ہے یا شاہد اللہ شاہد ہے جو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، جو حملے کر کے پھر ان کی اونرشپ بھی قبول کرتے ہیں، ان کو کبھی انہوں نے بائی نیم کھل کے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. یہ اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہ صرف کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل بہتان ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی دفعہ عمران خان صاحب نے تحریک طالبان کو بائی نیم کنڈیم کیا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایک ہفتے پہلے جو بیان ہمارے سیکریٹریٹ سے جاری ہوا اسی کو اگر دیکھ لیں، یہ ایک پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ جی وہ ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے، بار بار کرٹیسائز کیا ہے، بائی نیم کرٹیسائز کیا ہے ٹی ٹی پی کو. اور میں ابھی آپ کے ایک پارٹی کے ایم این اے کی حیثیت سے اور ایک پارٹی کے رکن کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بار بار یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان کے ٹی ٹی پی کے ایکشنز ہیں یہ کوئی امن کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا چلی جا رہا ہے، ہر کوئی بار بار ایک غلط بہتان کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور ہم نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہا ہے، اور میں خود انفارمیشن سیکرٹری تھا، میں نے کئی دفعہ ٹی ٹی پی کو بائی نیم عمران خان صاحب نے کے ہدایت پر کنڈیم کیا. تو یہ اب بار بار ریپیٹ کیا جاتا رہا ہے، میں اب کیا کہہ سکتے ہیں، غلط ہے، ٹھیک، بالکل بہتان ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب، کنفیوژن تو وہ کہہ رہے کوئی نہیں ہمارے ہاں، یہ تو ہمارے خلاف الزام تراشی ہے.
دیکھیے بڑا واضح طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کنفیوژن دور ہو رہا ہے، پچھلے ایک ہفتے سے دور ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن پہلے 6 مہینے یہ سارے الزامات جو لگائے جا رہے تھے، جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، ان میں بہت حد تک حقیقت تھی، بالکل ایک ہفتے سے بیانات اور اگینسٹ ریالٹی تھی. ٹھیک، چلیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف. پرویز شوکت صاحب، آپ ہی سے پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کو اپنا اثر یا اپنی پوزیشن استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں. کچھ معاملات تھے جن میں حکومت کی خواہش تھی کہ پہلے یہ ایک دفعہ عدالت میں پیش ہوں، ان کو کوئی ہتھکڑی لگے، ان پہ کوئی اس قسم کی چیز ہو اور یا جلدی سے کنوکشن ہو جائے، پھر ہم ان کو باہر بھیج دیں گے. لیکن پھر بات آگے اور چلی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ میڈیکل گراؤنڈ جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو سعودی سے آئے تھے وہ بھی اور بھی طاقتیں اس میں انوالو ہیں. تو اب تو یہ ایک کوشچن صرف حکومت یہ فائر جو کرنا چاہتی ہے وہ جوڈیشری کے کندھے پہ رکھ کے کرنا چاہتی ہے، تاکہ یہ نہ نظر آئے کہ جی ہم لوگ جو ہیں کوئی ایزی رکھ رہے ہیں یا مشرف کو کوئی کنسیشن دے رہے ہیں. لیکن فیصلے ہو چکے ہیں اور آپ کو عنقریب نظر آئے گا کہ یہ ان کے میڈیکل سرٹیفکیشن جو ہے وہ جو بھی ہوگی وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی اور اس کے بعد وہ باہر تشریف لے جائے. اچھا، آپ کی جماعت کا موقف اس پہ کیا ہوگا اگر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی جو بات کی ہے، اگر ایسے ہو جاتا ہے تو آپ کی جماعت، آپ کی خود اپنی بھی ذاتی بہت اسٹرگل رہی ہے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، کیا سٹانس ہوگا آپ کی جماعت کا؟ ہماری جماعت کا سٹانس تو اگین بار بار ہم نے ریپیٹ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. رول آف لا کا ایسنشل جزو یہ ہے کہ رول آف لا امیر، غریب، طاقتور، کمزور سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. پرویز مشرف ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، کوئی صاحب ہوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو جمہوریت اسی چیز میں مضبوط ہوگی، ہمارا ملک اسی چیز میں مضبوط ہوگا اگر قانون کی حکمرانی ہوگی. قانون کی حکمرانی اگر تفریق کرے گی کسی کی سٹیٹس کی وجہ سے، کسی کی طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے، تو پھر ملک بھی مضبوط نہیں ہوگا اور جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہوگی. ٹھیک، شاہد خاقان صاحب، بڑا واضح موقف آیا. تحریک انصاف تو کہہ رہی رول آف لا ہونا چاہیے، مطلب اس مقدمے کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا چاہیے جس میں ملزم کو سزا ہو. تو کیا واقعی چیزیں طے ہو چکی ہیں؟ آپ تو خود ہاتھ کھڑی ہیں میرے خیال